अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगी। मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप तमामी हज़रात को बताने वाले हैं कि शब कदर में हम कैसे इबादत करेंगे और रमज़ान के महीने में जो शब कदर की हमें रात तलाश करना है, वो रात जो है कौन सी होगी और हम कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। क्योंकि दोस्तों, शब कदर की रात को लेकर के बहुत ज़्यादा इंसान परेशान रहता है और कन्फ्यूज़ रहता है कि हम किस रात में जो है जगें और किस रात में जो है हम इबादत करें और उसमें क्या इबादत करें, कैसे इबादत करें। क्या हम उसमें जो है क़ज़ाए उम्री पढ़ें या जो है नफिल नमाज़ें अदा करें। तो इसके मुतालिक जो है सारी डिटेल हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको जो है नमाज पढ़ करके नहीं बताएंगे। अगर आपको नमाज पढ़ना नहीं आता है और आप किस तरह जो है शब कदर में जो है नमाज पढ़ेंगे, अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपको वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं फ़ौरन जो है बहुत जल्द इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जब आप तमामी हज़रात कमेंट करके कहेंगे कि शब कदर में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाए और कैसे पढ़ी जाए, वो प्रैक्टिकल तरीका बताया जाए, तो इंशाअल्लाह वो हम आप तक जो है पहुंचा देंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि शब कदर हम जो है कौन सी रात को मनाएं, किस रात को हम जाने कि इस रात जो है शब कदर है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में ताक रातों में शब कदर तलाश करो। मैं आपको तारीख़ बता देता हूँ मेरे भाई, और आपकी स्क्रीन पर भी जो है ये तारीखें लिख कर के आ रही हैं। 21, 23, 25, 27 और 29, यानी इन रातों में शब कदर जो है तलाश की जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यही है। लेकिन दोस्तों, अब आप कंफ्यूज होंगे, भाई ये तो जो है काफ़ी ज़्यादा रातें हो जाएंगी। अब हम इस रात में कौन सी रात को हम माने तस्लीम करें कि इस रात को शब कदर है और इस रात को हम शब्बेदारी करें और नमाज पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि शब कदर है क्या। मेरे भाई, इस जो है शब में रब तबारक व तआला का कुरान नाजिल हुआ। इस शब में मेरे भाई बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मेरे भाई, गुनाहों को जो है रब तबारक व तआला माफ़ कर देता है, रिज़्क़ में कुशादगी कर देता है, उम्र में कुशादगी कर देता है। मेरे भाई, इस रात में जो है मेरे भाई मैं आपको बताऊं, जो मरहूमीन हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। बस हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करें। दोस्तों, इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं शब कदर के। अगर मैं इसमें शब कदर के फ़ज़ाइल को बयान करता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जिस टॉपिक को मैंने चुना है आज के इस वीडियो में बताने के लिए, वह टॉपिक जो है अधूरा रह जाएगा। इंशाअल्लाह अगर आप कहेंगे तो वो टॉपिक भी हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। अब हम आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करते हैं कि हम किस रात को शब कदर मनाएंगे, किस रात को हम शब कदर जानेंगे और समझेंगे, किस रात हमें जो है जग करके इबादत करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, अपने गुनाहों से तौबा करना है, अपने रिज़्क़ में कुशादगी के लिए हमें दुआ करना है, और हम अपनी उम्र में कुशादगी के लिए जो है दुआ करना है। तो मेरे भाई, मैं आपको जो है एक हदीस शरीफ के ज़रिए आपको बताता हूँ, इसको आप बगौर अच्छी तरह से समाअत कर लीजिए। जो भी जमात अहले सुन्नत के मानने वाले हैं उनका इसी पर जो है मेरे प्यारे भाई इजमा है, और यही जो है हदीस शरीफ पेश की जाती है और यही तारीख़ बताई जाती है। आइए मैं आपको जो है वो हदीस शरीफ पढ़ करके सुनाते हैं, उसके बाद आगे की बातें और भी करते हैं। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शब कदर के मुतालिक हलफ उठाकर यानी कसम खाकर कहा कि वो यानी शब कदर 27वीं शब है। हज़रत ज़ेरीन ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा कि किस दलील से आप कह रहे हैं वो यानी शब कदर 27वीं रात है। तो हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस रात की अलामतें बयान फरमाई हैं वो इसी रात में पाई जाती हैं। मिस्कात शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ जो है मेरे भाई मौजूद है। अब मेरे प्यारे भाई, हज़रत बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलफ उठा करके यानी कसम खा करके बतलाया है कि जो है 27वीं शब को जो है शब कदर
جو ہے منائی جاتی ہے اور 27ویں شب کو ہے شب قدر منائی جائے گی، اور اسی رات کو جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور جو نشانیاں بتائی تھی وہ 27ویں شب ہی کو جو ہے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اسی جو ہے چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 27ویں شب کو ہمیں اور آپ کو جو ہے جگنا ہے اور رب کی عبادت کرنا ہے۔ پیارے محترم عزیز دوستو، یہ تو پورا مکمل کلیئر ہو گیا کہ شب قدر جو ہے 27ویں شب کو ہم اور آپ منائیں گے، اور اس رات جو ہے جگ کر کے ہم رب کی عبادت کریں گے اور اپنے رب کو جو ہے ہم راضی کریں گے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر میں کون سی جو ہے عبادت کی جائے، تو مکمل ویڈیو دیکھتے رہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے میرے پیارے سے دوستو، میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک کتاب کے ذریعے پڑھ کر کے جو ہے بتا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں آپ کتاب بھی دیکھ پا رہی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا دوستو۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی بزرگ سے 4 رکعت، کسی بزرگ سے 12 رکعت، کسی سے 20 رکعت، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورت 7 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ہی رکعت نماز پڑھیں جن میں مکمل دل لگے، ورنہ جلدی جلدی پڑھ لینے سے، اٹھک بیٹھک کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے تھوڑی سی نماز پڑھیں مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں اس صورت کو پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو، یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا اور نماز قبول ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھیے بہت سارے حضرات یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کافی لمبی لمبی چوڑی چوڑی نمازیں جو ہے بتا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ شب قدر میں جو ہے آپ 10 رکعت نفل نماز پڑھیے، 14 رکعت آپ نفل نماز پڑھیے، یا جو ہے آپ 20 رکعت پڑھیے، یا جو ہے میرے بھائی آپ جو ہے ہر رکعت میں 7 مرتبہ جو ہے سورہ قدر پڑھیے۔ تو اس طرح سے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بھولا بھالا مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کے پاس لا علمی ہے، اور جو علم والا ہے تو اسے تو کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ سارے جو ہے نمازوں کا ثبوت ملتا ہے بزرگوں سے، لیکن میرے پیارے بھائی عوام تک وہ چیز پہنچائی جائے جس میں اس کے لیے آسانی ہو اور وہ پریشان نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ تو گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، بھائی اتنی رکعتیں پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، اب ہم جو ہے کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ میرے بھائی وہ نماز جو ہے چھوڑ دے گا، ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے میرے پیارے بھائی مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میرے بھائی آپ کو کیسے نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ کو جو ہے 8 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے نفل نمازیں کس طرح سے پڑھیں گے اور اس میں کیا نیت رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ تراویح وغیرہ پڑھ کر کے جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ عشاء کے بعد تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ کون سی عبادت کریں گے، کون سی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ کو جو نوافل پڑھنا ہے وہ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آپ سن لیجئے میرے بھائی۔ دیکھیے کتاب کے اندر بیان کیا جاتا ہے 2 رکعت کی نیت باندھیں، اگر سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں سورہ قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ورنہ وہ سورت پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ اچھے سے سنیے گا، پہلی 2 رکعت میں کشادگی رزق کی نیت کریں، یعنی یہ نیت کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ میں جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اس کی جو ہے برکت سے، اس کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں جو ہے برکت عطا فرما، اس میں جو ہے کشادگی عطا فرما، ٹھیک ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے کہ رزق کی کشادگی کی نیت کریں، اور دوسری 2 رکعت میں عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، تیسری 2 رکعت میں گناہوں کی بخشش کی نیت کریں، چوتھی 2 رکعت میں ایمان پر خاتمہ کی نیت کریں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو اور میں اس نیت سے یہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو اس طرح سے اپنے دل میں جو ہے آپ کو نیت رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیے اس طرح سے آپ جو ہے 8 رکعت نماز جو ہے مکمل کریں گے۔ میں نے آپ کو کتاب کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے پاس سے پھینک رہا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ ہاں تو میرے بھائی آپ کو جو ہے اسی طرح سے 8 رکعت نماز نفل جو ہے مکمل کر لینا ہے۔
ٹھیک ہے، اب آپ کو جو ہے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نماز تراویح سے جو ہے فارغ ہوں گے۔ نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ رات جگیں اور جو ہے اس میں نمازیں پڑھیں۔ اب اس میں جو ہے کون سی نماز پڑھی جائے گی، کیا پڑھیں، تو میں آپ کو بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر نفل نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں 2 2 رکعت کر کے یا 4 4 رکعت کر کے، ٹھیک ہے، تو آپ میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی قضائے عمری پڑھیں، جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو آپ جو ہے پورا کر لیں، کیونکہ میرے بھائی نفل سے پہلے جو ہے فرض کا ادا ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارے فرض ادا نہیں ہوں گے تو میرے بھائی ہمارے نفل کس کام کے، ہے نا؟ تو میرے بھائی آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ نماز مغرب کے بعد 8 رکعت نفل پڑھ لیں، تو وہ پڑھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے اور نماز تراویح پڑھ کر کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے اتنا آپ اپنی قضائے عمری جو ہے ادا کر لیں میرے بھائی۔ اب وہ کیسے ادا کریں گے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کی جو ہے فجر کی 2 رکعت نماز جو ہے فرض جو ہے قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ ظہر کی قضا ہوئی ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ مغرب کی قضا ہوئی، اور نہ جانے کتنی ظہر کی قضا ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی مغرب کی قضا ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی عصر کی قضا ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی عشاء کی قضا ہوئی ہوں گی نا۔ تو اسی طرح سے آپ کو میرے بھائی فجر سے شروع کرنا ہے اور عشاء تک آپ کو پڑھ لینا ہے، پھر آپ کو فجر سے شروع کرنا ہے، پھر آپ کو عشاء تک ایسے ہی پوری رات جو ہے آپ کو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے میرے بھائی کہ مکمل طریقہ آپ تمام حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو میرے بھائی دیکھیے آپ کمنٹ باکس میں معلوم کریے۔ اگر کمنٹ باکس میں جواب دینے والا ہوگا تو انشاءاللہ ہم کمنٹ باکس میں آپ کو جواب دے دیں گے، ورنہ ہم اس پر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ویڈیو لے کر حاضر آ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت سارے حضرات اس میں لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ میرے بھائی گھر پر بچیاں ہوتی ہیں 15 سال 18 سال، یا جو ہے لڑکے ہوتے ہیں 15 سال 18 سال، شادی کے لائق ہو گئے لیکن سر پر بال نہیں ہے، بال جھڑ گئے، بڑی دقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو شادی میں بہت رکاوٹ آتی ہے۔ تو دوستو ہم آپ لوگوں کے لے کر کے آئے ہیں، یہ وظیفہ کیا ہوا تیل ہے، روشنی شفا ہربل آئل ہے۔ بالوں کے لیے بالوں کا ٹوٹنا، جھڑنا، گرنا سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ اگر گنجا پن کی شکایت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ کیا ہوا جو ہے تیل ہے، اور اس کو بنانے والے میرے بھائی آل نبی اولاد علی شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ جو ہے ادھر ادھر پیسہ برباد نہ کر کے جو ہے دیے گئے نمبر پہ کال کریں، پوری مکمل جانکاری لیں، اور اگر آپ کو چاہیے میرے بھائی آپ جو ہے اس کو منگوا سکتے ہیں، انڈیا بھر میں کہیں پر بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے ہم آپ تک جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔